अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिसर्च राउंड अप में एक बार फिर से खुश आमदीद। हमेशा की तरह एक और स्टूडेंट के साथ हाजिर हूँ। उनके रिसर्च के बारे में उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मोहम्मद ज़ुबैर, जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। उनसे उनके रिसर्च के बारे में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा रिसर्च उन्होंने किया हुआ है और काफ़ी हम अपनी यूनिवर्सिटी में इंटर डिपार्टमेंटल जो कंपटीशन हुई थी उसमें भी अवार्ड ले चुके हैं और इंटरनेशनल सोलर एक्सपो जो हुआ था रिसेंटली उसमें भी फ़र्स्ट पोजीशन ले चुके हैं। इस पे आगे जाके उनसे बात करेंगे। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया प्रोग्राम पे आने का। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा ज़ुबैर, अगर आप थोड़ा सा हमें और अपने बारे में बता दे तो। जी, जैसे आपने बताया, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। मैं FR पेशावर हसन खैल ट्राइब से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं सरहद यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। मेरा 3.63 GPA है। अच्छा जी ज़ुबैर, जो आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की तो इसकी क्या वजह थी? मतलब हमारे पास और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं इंजीनियरिंग के अलावा। मेडिकल फील्ड हो गई, एलाइड हेल्थ साइंसेज हो गई और बाकी ऐसे जो बाकी फील्ड्स हैं, तो स्पेसिफ़िकली इंजीनियरिंग चूज़ करने का ख़्याल कैसे आया आपको? जी दनियाल भाई, जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या मेडिकल जाने का या इंजीनियरिंग जाने का। लेकिन मेरा अपना जो पर्सनल शौक़ था वो मेरा था इंजीनियरिंग का, कि मैं इंजीनियर बनूं, मेरे नाम के साथ इंजीनियर लिखा जाए। और अबू ने मुझे चॉइस दिया हुआ था कि आप जो आपकी मर्ज़ी। और अम्मी की चॉइस थी कि मैं मेडिकल करूं, MBBS करूं, डॉक्टर बन जाऊं। लेकिन और जो हमारी फैमिली थी वो भी तकरीबन अम्मी की तरफ से भी फैमिली, अबू की तरफ सारी फैमिली हमारे इंजीनियरिंग रिलेटेड है। अगर इंजीनियर है भी नहीं लेकिन सारा इंजीनियरिंग वर्क का रिलेटेड है। मेरा बड़ा भाई भी इंजीनियर है, सेकंड भाई भी इंजीनियर है, तो बस इसलिए मैंने इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ की। मतलब अपनी फैमिली को देख के आपको थोड़ा आइडिया उस साइड पे आया। अच्छा, इंजीनियरिंग तो आपने इस वजह से चूज़ की। इंजीनियरिंग में फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ करना, इसका ख़्याल आपको कैसे आया? जी, ये भी वही बात आ गई ना कि मेरा जो अबू है उसका भी इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है और जो बड़ा भाई है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जो दूसरा भाई है वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। तो मेरे प्रायोरिटीज़ और भी थे, सिविल के, सॉफ्टवेयर के, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा इलेक्ट्रिकल का था कि अगर इलेक्ट्रिकल में एडमिशन मिल जाए तो ये बेस्ट चॉइस होगा। और आप अपने इस फैसले से खुश भी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा जी, फिर हम अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्पेसिफ़िकली सरहद यूनिवर्सिटी का चूज़ करने को आपको ख़्याल कैसे आया? मतलब और यूनिवर्सिटीज़ भी हमारे पास चॉइस में होती हैं हमेशा, सरहद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ख़्याल कैसे आया आपको? जी, जब मेरा FEC कंप्लीट हुआ, मैं यूनिवर्सिटी की भाग दौड़ में चला आया, तो मैं मुख्तलिफ़ लोगों से मैंने मशवरा किया। मेरे जो गाँव में सीनियर थे, घर वालों से, अबू से, सब से मशवरा किया। मुझे सब का ये रिस्पॉन्स आया अक्सर मेरे सीनियर्स का कि यार जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं पेशावर में, उसमें से बेस्ट चॉइस सरहद यूनिवर्सिटी होगी। और मैंने ख़ुद विज़िट भी किया मुख्तलिफ़ सारी यूनिवर्सिटीज़ का, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में चला गया। आपको ये यूनिवर्सिटी? जी बिल्कुल, इसने मुझे 50% स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की। अच्छा जी। तो ये मेरे लिए बेस्ट चॉइस था। अच्छा जी। और सरहद यूनिवर्सिटी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा, यहाँ के टीचर्स कैसे लगे, बाकी आपकी एजुकेशन कैसी रही? मतलब आप 8 सेमेस्टर तक तो पहुँच चुके हैं, आपको तकरीबन सब अंदाज़ा हो चुका होगा, तो आप क्या कहते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी दनियाल भाई, सरहद यूनिवर्सिटी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। माहौल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है सरहद यूनिवर्सिटी का। और जो टीचर्स की बात है तो माशाल्लाह बहुत बेस्ट टीचर है, बहुत अच्छा स्टाफ है, स्टूडेंट फ्रेंडली है। यानी बहुत ज़्यादा टीचर में एटीट्यूड वगैरह नहीं, ये स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सही, मतलब अगर आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो आपको इजीली एक्सेस होता है? बिल्कुल, टीचर्स तो छोटी बात है, इवन हमें HOD तक भी बहुत ज़्यादा अप्रोच है। अच्छा। हम अप्रोच कर सकते हैं HODs तक। अच्छा, मतलब ये एक अच्छी बात है। और ये तो हो गई जनरल बात है मोस्टली। अभी आपके टॉपिक रिलेटेड आते हैं, जो आपने रिसर्च किया या आपका प्रोजेक्ट है। आप थोड़ा सा हमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। आपने प्रोजेक्ट किस रिलेटेड किया था वो थोड़ा बताएं, फिर आगे जाके उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। जी दनियाल भाई, मेरा प्रोजेक्ट है, उसका टाइटल है स्मार्ट सोलर PV पैनल्स क्लीनिंग रोबोट। अच्छा जी। ये रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। अच्छा। जो
آج کل ہمیں پتہ ہے پولوشن بہت زیادہ ہے اور خاص کر ایئر پولوشن ہو تو. اور دوسرا لوڈ شیڈنگ بھی ہے. لوگ لوڈ شیڈنگ سے تنگ ہو کر رینیوبل انرجی کی طرف چلتے ہیں. تو رینیوبل انرجی میں بیسٹ چوائس سولر پینلز کا ہے کہ ہم سولر پینلز لگائے اور اسے ہمیں فری بجلی ملتے ہے. اور حکومت بھی اس کی طرف کوشش کرتا ہے کہ یار پولوشن میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن انرجی کا بھی ہے. الیکٹریسٹی کا جو فیولز سے کولز وغیرہ سے پروڈیوس ہوتی ہے ہاں اس کا بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے پولوشن میں. تو حکومت بھی چاہتی ہے کہ لوگ اور حکومت خود بھی رینیوبل انرجی کی طرف چلی جائے. لیکن پھر لوگ سولر پینلز لگا دیتے ہیں. اس کے اوپر ایئر پولوشن کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹ آ جاتا ہے. اس کی ایفیشنسی ریڈیوس ہو جاتی ہے. پھر اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کو صاف کرو, اس کو کلین کریں. تو اسپیس بھی لوگوں کے ساتھ کم ہوتی ہے. اکثر لوگوں نے 3rd 4th فلور پہ سولر پینل لگائے ہوتے ہیں. اور ایسے ٹرکی سپاٹس ہوتے ہیں جہاں مینول کا ایکسیس, لیبر کا ایکسیس بہت زیادہ سخت ہوتا ہے, ڈینجرس بھی ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا سلوشن بنایا جائے کہ یہ سولر پینلز کو خود بخود لیبر کے بغیر کلین کیا جا سکے. دوسرا یہ اگر لیبر اس کو کلین کرتا ہے تو اس کے لیے واٹر کی نیڈ بھی ہے. اور اکثر لوگوں کو پینے کی پانی نہیں ملتی, واٹر کرائسس ہے. تو اس لیے ہم نے ایک سلوشن بنایا جو کہ سولر پینلز کو بہت ایفیشینٹلی کلین کرتا ہے. نہ واٹر کی نیڈ ہوتی ہے نہ لیبر کی نیڈ ہوتی ہے. یہ کمپلیٹلی آٹومیٹک ہے, بس سولر پینلز کو کلین کرتا ہے. اچھا, مطلب آپ نے سوچا کہ ڈسٹ پارٹیکلز جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی ایک ایشو بنا رہا ہے کیونکہ ایفیشنسی اس کی کم کرے, تو آپ نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کوئی وہ بنائے کہ روبوٹ جو بنائے کہ وہ پھر اسے صاف کرتا رہے, ہمارے پاس ایفیشنسی بھی کم نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. اچھا, اور یہ جب ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں, کوئی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے ایک آئیڈیا کوئی ذہن میں آنا تو وہ ایک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کو یہ آئیڈیا کہاں سے ہے یا کیا سوچ کے آپ نے سوچا کہ یہ اس طرف ہمیں کچھ کام کرنا چاہیے؟ تو تھوڑا اس ریلیٹڈ بتا دیں ہمیں. جی دانیال بھائی, جب ہمارا فائنل ایئر کا پروجیکٹ سر پہ پہنچا تو اس سے پہلے بھی میرا یہی سوچ تھا کہ یار میں ایک ایسا پروجیکٹ کروں جو بیسٹ ہو. تو میں نے ٹیچر سے بات چیت کی, مختلف ٹیچر سے, کہ سر ایک ایسا آئیڈیا بتائے مجھے کہ میں اس پہ کام کروں, اس سے مجھے بہت کچھ اچیو ہو جائے. میں نے بہت ریسرچ بھی کی, نیٹ پہ بھی کی. پھر میں اپنے چیئرمین کے پاس چلا گیا, اس کو بولا کہ سر مجھے ایک ایسا آئیڈیا چاہیے جو بہت بیسٹ ہو, مجھے بہت زیادہ کچھ اس سے اچیو ہو جائے. مطلب آپ چاہتے ہیں کچھ اچھا کچھ نیا کام کریں؟ جی بالکل. پھر اس نے بھی مجھے کہا کہ یار آج کل جو الیکٹریکل میں ٹرینڈ پہ جو ہے وہ رینیوبل انرجی ہے, وہ بہت زیادہ ٹرینڈ پہ, تو کیوں نہ آپ رینیوبل انرجی میں ایک پروجیکٹ کریں. تو پھر ہم نے مختلف پھر یہ آئیڈیا ہے کہ یار جو ڈسٹ کا ایشو ہے سولر پینل پر, تو اس پر پروجیکٹ کریں. تو یہ آئیڈیا وہاں سے میرے دماغ میں آیا. اچھا, پھر آپ کو مطلب یہ خیال آیا کہ کیوں نہ ہم اس کے لیے کوئی ایک سولوشن بنائیں. جی جی بالکل. اچھا, اور آپ ذرا یہ بتائیں کہ جو آپ کا یہ پروٹوٹائپ ہے یا یہ جو آپ نے وہ بنایا ہوا ہے پروجیکٹ جو آپ کا بنا ہوا ہے بلکہ, تو یہ بیسیکلی فنکشن کس طرح کرتا ہے, یہ تھوڑا ہمیں بتائیں کہ بیسک اس کا فنکشن کیسا ہوگا. جی یہ اس کے 2 پارٹس ہیں, ایک الیکٹریکل پارٹ ہے اور ایک میکینیکل پارٹ ہو. مین فنکشن تو الیکٹریکل کا ہے کہ وہ اس کے ڈائریکشن وغیرہ برش کو کنٹرول کرتا ہے. جو میکینیکل اس کے یہ ورٹیکلی سولر پینلز کو کور کرتا ہے اور پھر ہاریزونٹلی اس پہ موو کرتا ہے. تو آپ نے ایک رو میں فار ایگزامپل 10 پینلز لگائے ہیں, 15 20 جتنے پینلز لگائے ہیں, تو یہ سٹارٹ سے شروع ہوگا اور لاسٹ پہ جو پینل ہوگا وہاں پہ جائے گا. اور پھر وہاں یہ جب ایج کو ڈیٹیکٹ کرے تو اس کا ڈائریکشن ریورس ہو کے واپس اپنے انیشیل پوزیشن پہ آ جائے گا. تو اس سے سولر پینلز کلین ہوں گے. اچھا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو برش اس پہ کام کرے گا جو روبوٹک فارم کا ہے, تو یہ تقریباً پورے ایک پلیٹ کے سرفیس کو کور کرے گا یا تقریباً یہ آدھا ہو کے آئے گا؟ یہ کس طرح کام کرے گا جو اس میں آپ نے برش وغیرہ لگایا ہوا ہے ایک پلیٹ پہ؟ نہیں, یہ تو پورے سولر پینل تو بڑا ہوتا ہے نا, تو یہ ورٹیکلی تو اس کو کور کرتا ہے لیکن ہاریزونٹلی مکمل پینل کو کور نہیں کرتا. یہ سائڈ سے آ کے
سولر پینل کے اوپر جب آتا ہے تو اس میں روٹیٹنگ برش ہے, اچھا جی, وہ اس پہ موو ہوتا ہے اور ایک پینل سے گزر کے دوسرے پینل پر, دوسرے سے گزر کے تیسرے پر, ایک پینل کو ایک ساتھ ہی وہ کور کر سکتا ہے. جی جی, تو ایک پینل کو پھر دوسرے کو تیسرے کو, جتنے پینلز لگے ہوتے ہیں نا اس کو سارے کو کلین کرے. پھر ہم اس کو ایسے بھی کر سکتے تھے کہ یہ اینڈ پہ بس رک جائے, لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید کچھ نہ کچھ ڈسٹ رہ جائے ایک, تو ہم نے سائیکل کو کمپلیٹ کیا, ہاف سائیکل پہ نہیں چھوڑا, سائیکل کو کمپلیٹ کیا کہ پھر وہ واپس آئے اور ایک سائیکل کمپلیٹ کرے, اور تاکہ کچھ نہ کچھ جو ڈسٹ رہ گیا ہو وہ بھی صاف ہو جائے. ایک بار پہ اگر رہ گیا تو وہ دوبارہ ہم اس جی جی بالکل وہ پورا صاف ہو جائے گا. اچھا, جو ایک سائیکل کی آپ نے بات کی, فار ایگزامپل ڈفرینٹ وہ لگے ہیں, تو یہ تقریباً کتنا ٹائم کور کرے گا؟ کیا اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے یا کہ نہیں, اتنا ٹائم نہیں لگتا اس میں؟ اگر ایک مطلب ایک سر سے شروع ہو کے اب ہمارے پاس اینڈ تک جائے گا نا, تو اس میں کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا اس روبوٹ کو اس سرفیس کو صاف کرنے میں؟ جی, جب ہم یہ پروجیکٹ بنا رہے تھے تو اس میں سے ہمارے ایک یہ بھی ایک چھوٹا سا آبجیکٹو تھا کہ یار یہ ٹائم بھی سیو کرے, یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہو. جو مینول کلیننگ ہے لیبرز کے تھرو وہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتا ہے. ایک پینل کو 2-3 مرتبہ صاف کرے, یعنی پورا سرفیس کو کور نہیں کر سکتے نا. پھر ہم نے مختلف پروٹوٹائپ دیکھے, کچھ جو ریموٹ کنٹرول کار ہوتے, کچھ اس ٹائپ کے تھے, کچھ مختلف ٹائپس کے روبوٹس تھے جو کمپلیٹ سرفیس کو کور نہیں کرتے, تو وہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم کرتے. تو یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تھا نا کہ اتنا زیادہ ٹائم آپ اس پہ کنزیوم کرے, تو اس لیے ہم نے یہ پروٹوٹائپ چوز کیا. یہ ٹائم بہت زیادہ سیو کرتا ہے. ہم نے 2 سولر پینل پہ ٹیسٹ کیا, یہ تقریباً 12 to 15 سیکنڈز تک 2 سولر پینل کو کلین کرتا ہے, جو کہ بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے. اچھا, مطلب کافی کم ٹائم اس میں لگتا ہے؟ جی, اگر ایک گھر میں 15 پینلز ہو اس پہ ہم یہ روبوٹ لگائے تو یہ تقریباً 2 منٹ میں اپنا آپریشن کرے گا, جو بہت زیادہ کم ٹائم ہے. ہاں جی, یہ اتنا ٹائم ایفیشینٹ ہے بہت زیادہ. اور ایک بات آپ نے اس سے پہلے کی کہ آپ نے وہ سینسرز کی بات کی ہے, تو یہ سینسرز بیسیکلی اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے جو روبوٹ ہے, یہ جو روبوٹ ہے اس کے ساتھ برش ہے, یہ ادھر سے ادھر جا کے اینڈ پہ شاید یہ سینسر لگے ہوئے ہیں, یہ اس کو وہ ایز اے انڈیکیٹر کام کرے گا کہ آپ نے آگے نہیں جانا, واپس جانا, اس طرح آئی تھنک ایسے ہی کام کر رہا ہے. جی بالکل, اس لیے کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ لگائے ہوتے تو پھر اس کو یہ کیسے پتہ چلتا کہ ایج پہنچ گئے تو وہ روبوٹ نیچے گر جاتا, وہ جو سولر پینل کا فریم ہے نا اس سے نیچے گر جاتا. تو اس کے لیے ہم نے سینسرز لگائے تاکہ, اور اس کو پھر وہ فلیکسیبل بھی ہے, یہ بھی نہیں ہے کہ اگر صرف 10 پینلز کے لیے ہو, اگر اس کو ہم پینلز زیادہ کریں نا تو اس سینسر کا جو obstacle ہے وہ ہم لاسٹ اینڈ پہ لے کے جائے. تو جتنے ہم سولر پینل زیادہ کریں گے, اس جو سینسر کے لیے ہم نے obstacle لگائے اس کو اینڈ پر لے کے جائے تو وہ اسے کلین کرے گا. اچھا, وہ اس کے بعد یہ جب ایک ڈائریکشن میں چلا جائے تو وہاں سینسر لگا ہوا ہے, یہ اس کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا ایج پہنچ گیا, تو وہ اپنا ڈائریکشن ریورس کر کے واپس آ جاتے. جب انیشیل پوزیشن پہ آ جائے, دوسرا سینسر ہے وہ اس کو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کا جو انیشیل پوزیشن تھا وہ پہنچ گئے, تو اسٹاپ ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ جو کلیننگ ٹائم ہے اس کے لیے ویٹ کرتا ہے. صحیح. اور جو بات آپ نے برش کی ہے, جو آپ نے کہا کہ برش کے حساب سے صفائی کرتا ہے, فار ایگزامپل ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی بجائے ہم اس طرح کریں کہ جیسے ہمارے پاس گاڑی کے ونڈ شیلڈ میں جو پانی کا وہ سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ونڈ شیلڈ کو صاف کرتا ہے, تو کیا ہم اس طرح نہیں کر سکتے تھے کہ اس میں کوئی ہم اس طرح کا کوئی سسٹم لگائے کہ اس میں پانی کا استعمال ہو؟ آپ نے کچھ اس بارے میں سوچا تھا یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں اس بارے میں؟ جی, جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے 2 فیکٹرز آئے. ایک تو ڈسٹ کا فیکٹر تھا کہ ڈسٹ کی وجہ سے ایفیشنسی ریڈیوس ہوتی. دوسرا فیکٹر ٹمپریچر کا بھی تھا کہ اگر ٹمپریچر کم بھی ہو تو سولر پینل کی ایفیشنسی کم ہوتی ہے, بہت زیادہ ہو تو پھر بھی سولر پینل کی ایفیشنسی کم. تو اس کے لیے نارمل 25 to 30 ڈگری ہے اس کا نارمل ٹمپریچر ہے, اس سے زیادہ ہو تو پھر بھی ریڈیوس ہوتی. تو پھر ہم نے یہ بھی سوچا کہ کیوں نہ ایک اسپرے لگائے پہلے,
اور پہلے جب روبوٹ سٹارٹ ہونے سے 5-10 سیکنڈ پہلے ایک اسپرے ہو جائے سولر پینل پر، لیکن اس واٹر کو پھر واپس کلیکٹ کیا جائے، کیونکہ تاکہ واٹر زیادہ ویسٹ نہ ہو. ویسٹ تو پھر بھی ہوں گے، 100% میں سے 20-30% ویپرائز فارم میں وہ ویسٹ ہوں گے. گرمی ہوتی ہے، سورج کی تپش زیادہ ہو تو وہ تو خامخواہ. جی بالکل. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں. تو پہلے اسپرے ہوگا، کچھ نہ کچھ ڈسٹ وہ لے کے جائے گا، پھر روبوٹ سٹارٹ ہوگا. لیکن پھر ہم پہ یہ کویشچن کیا گیا کہ یار اگر حکومت کسی صحرائی علاقے میں اس کو لگائے، اکثر حکومت کے پاس تو جگہ نہیں ہوتی نا، تو وہ آج کل سمارٹ گرڈز لگاتے ہیں، وہ صحرائی سنسان علاقوں میں لگاتے ہیں، وہاں ہم پانی کہاں سے لائیں گے. اور دوسرا گھروں میں بھی اکثر شہروں میں پانی کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگوں کو پینے کی پانی نہیں ملتی، اور ہم اس کو سولر پینل پہ پانی لگائے، تو اس لیے ہم نے پھر واٹر ریموو کیا. صحیح. جی ناظرین، سوال جواب تو ان سے ہوتے رہیں گے. وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. اچھا جی زبیر، بات ہماری ہو رہی تھی آپ کے پروٹوٹائپ کے بارے میں. آپ نے یہ پروٹوٹائپ بنایا کیسے؟ اپنا یہ پروٹوٹائپ تھوڑا اس بارے میں بتائیں ہمیں. جی دانیال بھائی، جب ہمارا پروجیکٹ کا یہ آئیڈیا آیا تو پھر ہم پروٹوٹائپ، پہلا ہمارا کام کیا تھا کہ ہم ہمارا پروٹوٹائپ کیا ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف قسم کے پروٹوٹائپ موجود تھے. کوئی وہ ریموٹ کنٹرول جو کار ہوتا ہے اس ٹائپ کا پروٹوٹائپ ہو، اور ڈرون کا بھی تھا کہ ایک ایسا ڈرون بنا جائے اس میں برش ہوتے ہیں، لیکن اس کو پھر بھی لیبر کا انٹریکشن تو اس میں لازمی تھا نا کہ وہ اس کو ریموٹ سے کنٹرول کرے. اور جو کار کا بھی تھا اس میں بھی لیبر کا انٹرونشن ضروری تھا. تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسا پروٹوٹائپ ہو جس میں لیبر کی کوئی نیڈ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ پھر بھی اس میں سے لیبر کی ضرورت ہو کہ وہ اس کو ریموٹ کے تھرو کنٹرول کرے. ہم نے سوچا کہ کمپلیٹلی آٹومیٹک ہو. تو میں نے مختلف ریسرچ کی، نیٹ پہ دیکھا، ٹیچر سے مشورہ کیا. تو پھر یہ آئیڈیا میرے دماغ میں آیا. ٹیچرز نے بھی مشورے دیے، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھا کہ کمپلیٹ جو میں نے بتایا کہ ورٹیکلی اس کو کور کرتا ہے، اس کی سارا ٹیسٹ ہو. جی مکمل سولر پینل کو ورٹیکلی وہ کرے، کور کرے. تو اس میں سے یہ ہوگا کہ ٹائم بھی سیو ہوگا، اور دوسرا یہ کہ لیبر کی نیڈ نہیں ہوگی، وہ بس کمپلیٹلی اس پہ ایک طرف سے دوسرے طرف جائے گا. اچھا جی، آپ نے اس سے پہلے بات کی کہ ایک ہمارے پاس اس میں میکینیکل پارٹ ہے اور ایک ہمارے پاس الیکٹریکل پارٹ ہے. تھوڑا آپ اسے تھوڑا اور ایکسپلین کر کے ہمیں بتائیں کہ اس میں کون کون سی چیزیں یوز ہوئی ہیں اور یہ کیسے کام کرتے ہیں. جی اس میں سے پہلے آتا ہے میکینیکل پارٹ. میکینیکل پارٹ میں کیا ہے کہ اس میں سے فریم ہے، اور جو روٹیٹنگ برش ہے، اور اس کے ٹائرز ہے، اور گیئرز، موٹرز کے لیے گیئرز لگائے ہیں کہ موٹرز کے تھرو ٹائرز کو ڈرائیو کیا جائے، موومنٹ کرے گا. جی بالکل. تو اس میں سے 4 ٹائرز لگے ہوئے ہیں ہر ایک اینڈ پہ. 2 ٹائرز موٹر کے ساتھ اٹیچ ہے اور 2 فری ہے، اور 2 صرف اس کے لیے سپورٹ کے لیے ہے. اور اوپر کی طرف جو کہ یہ ایسے سولر پینل ایسے سلوپ پہ ہوتے ہیں نا، انکلائنڈ فارم میں، تو یہ تو پھر گرے گا، نیچے جائے گا. تو اوپر کی طرف ہم نے جو 2 ٹائرز ہے اس کے ساتھ 2 اور چھوٹے ٹائرز لگائے ہیں تاکہ اس کو سپورٹ دے سکے کہ یہ نیچے نہ گرے. کچھ ٹائرز جو ہیں جو وہ موومنٹ کے لیے ہیں، کچھ ہیں جو سپورٹ کے لیے اس کو گرنے نہ دیں. جی بالکل. تو اس کا جو میکینیکل فریم ہے وہ آئرن سے بنا ہوا ہے. اور پھر اس کا آدھا ہے الیکٹریکل پارٹ. الیکٹریکل ایک مین سرکٹ باکس ہے، اس میں سے ہمارے پاس سب سے پہلے سولر پینل ہے، 50 واٹ سولر پینل ہے، وہ بیٹری کو چارج کرتا ہے. اور پھر جو بیٹری ہے وہ ہے لیتھیم آئن کی 3 سیلز ہے 4 وولٹ کے، اس کو ہم نے سیریز میں لگایا ہوا ہے تو 12 وولٹ بن گیا. پھر اس کے اندر ہم نے مائکرو کنٹرولر لگایا ہوا ہے جو کہ مین اس کا جو انسان کا جیسے برین ہوتا ہے نا، تو اس کا مین وہ مائکرو کنٹرولر ہے. جی بالکل. وہ اس کو کمانڈ دیتا ہے کہ اب اس وقت پہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. پھر اس میں سے ہم نے RTC ماڈیول لگائے ہیں.
8 چینل ریلے لگائے ہیں, مختلف سینسرز ہیں. اچھا, یہ آپ نے پینل کی بات کی, اس سے پہلے میرے دماغ میں خود بھی یہ کویسچن آ رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ جو روبوٹ ہم نے اس پہ لگایا ہے تو آٹومیٹکلی یہی بات ہے کہ اس کو بھی ایک انرجیز ضرور ہوگی نا. تو آپ نے ابھی پینل کی بات کی ہے تو میرے ذہن میں مطلب تھوڑا سا تو کلیئر ہو گیا, لیکن تھوڑا آپ اور کلیئر کر دیں کہ جو پینل ہم اس کے ساتھ ایکسٹرا ایک اور پینل شاید لگائیں گے اور وہ پینل میرے خیال سے پھر اس بیٹری کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. جی جی. اچھا, تو مطلب وہ پینل اس کو بجلی بنا کے پھر وہ بیٹری میں کر کے وہ بیٹری پھر اس کو وہ دے گی, کہ آپ تھوڑا سا بتائیں ہمیں اس میں. جی, ہم جو سولر پینل کا جس پلانٹ پہ ہم نے لگائے ہیں ہم اس سے بھی کنیکشن دے سکتے ہیں بیٹری کے, اس کو چارج کیا جا سکے, لیکن پھر وہ اوور چارج ہوگا کیونکہ یہ تو بس زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کا آپریشن ہو, 5 منٹ کا ڈیلی ایک آپریشن ہو تو پھر یہ بیٹری اوور چارج ہوگی. اس لیے ہم نے اس کو اپنا سیلف چارج بنایا ہوا ہے کہ اس کا اپنا چارج ہوگا. اس میں سے یہ جو سولر پینل ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا 50 واٹ ہو, یہ نارمل ہے, نہ بہت زیادہ اوور چارج کرے گا بیٹری کو, نہ ایسا کرے گا کہ بیٹری میں چارج نہ ہو. اور پھر بیٹری لگی ہوئی ہے وہ لیتھیم آئن پاورفل بیٹری ہے, وہ ایٹ اے ٹائم 3 موٹرز کو ڈرائیو کرتے ہیں. یہ لیتھیم آئن بیٹری کی آپ نے بات کی, تو اس کی جگہ آپ نے ایسڈ بیٹری کیوں یوز نہیں کی؟ جی بالکل, میں نے پہلے ایسڈ بیٹری یوز کی تھی, میں نے پریورٹی پہلے ایسڈ بیٹری کو دی تھی, لیکن ایسڈ بیٹری کا اتنا بیک اپ نہیں ہوتا, وہ اتنی پاورفل ہوتی نہیں. اس میں سے چونکہ ہم نے 3 DC موٹر لگائے ہیں اور وہ تینوں ایٹ اے ٹائم ساتھ چلتے ہیں تینوں, تو ایسڈ بیٹری ہم نے 100 امپیر بہت بڑی بیٹری ہوتی ہے, 100 امپیر 150 امپیر تک ہم نے چیک کیا اور اس کو چارج بھی لگائے. ایسا بھی نہیں تھا کہ بیک اپ پہ تھا, اس کو ہم نے چارج بھی لگایا پھر بھی وہ 3 موٹرز کو ڈرائیو نہیں کر سکتا. اچھا, مطلب اس کا اتنا مطلب افیکٹ نہیں ہو رہا تھا وہ بیٹری, تو اس لیے آپ نے لیتھیم آئن بیٹری یوز کی؟ جی, پھر ہم نے لیتھیم آئن بیٹری یوز کی. اور دوسرا یہ تھا کہ ایسڈ جو بیٹری تھی وہ اسپیس بھی بہت زیادہ کنزیوم کرتی تھی, اور جو لیتھیم آئن ہے وہ چھوٹی سی بیٹری ہے, نہ اسپیس لیتی ہے اور دوسرا بیک اپ بھی بہت زیادہ دیتی ہے, پاورفل ہے بہت. اچھا جی. اچھا زبیر, جو اس کی فنکشننگ ہے تو مطلب ہمیں تو اتنا اندازہ ہو گیا کہ اس میں کون کون سی پارٹس ہیں اور کس طرح یہ کام کرتا ہے. فنکشن جو بیسیکلی اس کا جو ہم کہیں کہ کس حساب سے یا کون سا سسٹم اس میں لگا ہوگا کہ یہ خود بخود کس طرح کام کرے, کوئی بٹن لگا ہوگا یا کیا کس طرح ہوگا, یہ تھوڑا ہمیں بتائیں ذرا. جی دانیال بھائی, اس کے 3 موڈز ہیں, 2 آن لائن موڈ ہے اور ایک آف لائن ہو. پہلے میں آن لائن موڈ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. جو پہلا موڈ ہے وہ کمپلیٹلی آٹومیٹک ہے, وہ ٹائم بیسڈ ہے. ہم موبائل ایپ کے تھرو اس کو ایک ٹائم پرووائڈ کریں کہ فار ایگزامپل صبح 8 بجے 9 بجے جو ٹائم ہم کو پراپر لگے وہ ہم اس کو پرووائڈ کریں. جب مائکرو کنٹرولر اس ٹائم کو وہ ٹائم پہنچ جاتا ہے تو وہ روبوٹ کو کمانڈ دیتا ہے کہ آپ اپنا فنکشن کریں, تو وہ کمپلیٹلی آٹومیٹک ہے, وہ خود بخود آن ہو جاتا ہے اور سولر پینل کو صاف کر کے اپنی جگہ پہ پھر پہنچ جاتا ہے. اور دوسرا جو موڈ ہے وہ ہے مینول موڈ, وہ بھی آن لائن ہے, وہ بھی ایپ کے تھرو ہے. وہ ہم چاہے روبوٹ فار ایگزامپل گھر میں سولر پلانٹ پہ لگا ہے, ہم یونیورسٹی میں ہے, باہر ہے, جاب پہ ہے, تو ہم ایپ کے تھرو اس کو کہیں سے بھی فرام اینی ویئر ان دی ورلڈ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہم اس کو مینولی کنٹرول کر سکتے ہیں, اس کا جو کلیننگ پروسیس ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. یہ جو دوسرا سٹیپ آپ بتا رہے ہیں جو آن لائن ہے, تو اس کے لیے کوئی مطلب اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کوئی وائی فائی کی ضرورت ہوگی یا کس طرح کام کرے گا؟ جی, جیسے گھروں میں آج کل سب گھروں میں وائی فائی ہوتی ہے, انڈسٹریز میں بھی ہر جگہ پہ وائی فائی ہوتی ہے, تو آپ بس جسٹ اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کر لیں روبوٹ کو. ہم یہ مائکرو کنٹرولر کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے؟ جی بالکل. اور پھر اپنا فون کہیں بھی ہمارا ہوگا, اس کے ساتھ فون کہیں بھی ہو, بس صرف انٹرنیٹ موجود ہو تو یہ کام کرے گا. جی, جو آف لائن موڈ ہے پھر اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ وائی فائی کا پاسورڈ چینج کر دیں ہفتہ بعد 2 ہفتے بعد, تو پھر یہ روبوٹ تو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ پاسورڈ چینج ہے. تو اس کے لیے پھر کوڈ ہمیں دوبارہ اپلوڈ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم نے ایک ایسا سیٹ اپ بنایا کہ جب یہ وائی فائی نہ ہو, روبوٹ پہلے جب سٹارٹ ہو جائے 10 سیکنڈ تک یہ ٹرائی کرے گا کہ جو آلریڈی اس میں سیو وائی فائی ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے. اگر کنیکٹ نہ ہوا, کسی نے پاسورڈ چینج کیا ہے یا وائی فائی ڈاؤن ہے کسی وجہ سے, تو یہ اپنا ہاٹ اسپاٹ جنریٹ کرتا ہے, ہم بالکل موبائل کی طرح. بالکل, اور ہم اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. اور اس کا ایک آئی پی ایڈریس ہے, اس آئی پی ایڈریس پہ ہم کروم میں چلے جائیں تو ہمیں ایک ویب پیج شو ہوگا. اس میں سے ہمارے پاس 2 آپشن ہوں گے,
ایک آف لائن کنٹرول کا، ہم اس کو کنٹرول کریں، ہم اس کا جو کلیننگ پروسیس ہے، کلیننگ فنکشن اس کو پرفارم کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس کو وائی فائی کا جو SSID اینڈ پاسورڈ ہے وہ اپڈیٹ کریں. تو یہ تیسرا موڈ ہے اس کا. اچھا مطلب یہ ایک خاص رینج میں ہاٹ اسپاٹ کا جس طرح رینج ہے نا، اس کا رینج بھی تقریباً عام ہاٹ اسپاٹ موبائل کے ہاٹ اسپاٹ کا جتنا رینج ہوتا ہے سیم اسی کا رینج ہے. اچھا تو اس کے رینج میں رہ کے ہم نے پھر اسے آپریٹ کرنا ہوگا تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں. اچھا ایک اور آپ نے بات کی کہ اگر فار ایگزامپل ہم وائی فائی کا پاسورڈ چینج کر دیں گے تو آٹومیٹکلی بات ہے کہ جو کنٹرولر ہے اس کے ساتھ اس کا وائی فائی بھی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. تو اگر ہمیں پھر اس طرح کرنا ہوگا کہ فار ایگزامپل ہم تو جو روبوٹ آپ نے بنایا ہوا ہے تو یہ اس لیے کہ ہم آسانی پیدا کریں، تو فار ایگزامپل اگر کوئی اس طرح ہو گیا کہ وائی فائی کا پاسورڈ چینج ہو گیا تو کیا ہمیں پھر دوبارہ وہ تیسری چوتھی منزل تک جانا ہوگا، پھر ادھر وائی فائی کا وہ کوڈ ڈالیں گے اور اس طرح ہوگا کہ نہیں ہم کسی اور طرح کی سے وہ کر سکتے ہیں، ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کو روبوٹ کے ساتھ جانے کا ضرورت نہیں ہے تیسری چوتھی منزل پہ، بس آپ ہاٹ اسپاٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے، اس پہ ویب پیج پہ آپ کو آپشن آ جائے گا کہ آپ وائی فائی کا پاسورڈ اور SSID اپڈیٹ کریں، اس میں سے آپ انٹر کر لیں اور اپڈیٹ، بس وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. اچھا وہ اپڈیٹ ہو جائے گا. جی بالکل. میں ویسے سوچ رہا تھا کہ فار ایگزامپل اگر اس طرح ہو کہ پھر ہمیں ادھر تک جانا ہوگا اور پھر ہمیں اپڈیٹ کریں گے، مطلب ہم اس ویب پیج سے جو ہاٹ اسپاٹ اس نے آلریڈی جنریٹ کیا اس سے ہم اسے آپریٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا جی، جو برش ہے یہ کس بنا پہ آپ نے اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا کہ یہ اس کی صفائی کرے جو پینلز کی ہے؟ جی جب ہم برش سلیکشن کر رہے تھے تو ہمارے پاس مختلف ویرائٹی کے برشز تھے، تو یہ جو ہم نے برش سلیکٹ کیا بہت سافٹ برش ہے. تو یہ سولر پینل، یہ کویشچن میرے اوپر ایکسپو میں بھی ہوا تھا کہ یار اگر اس برشز نے سولر پینل کے سرفیس کو ڈیمیج کیا تو یہ بالکل ڈیمیج نہیں کرے گا، کیونکہ ہم نے بہت سافٹ برش یوز کیا ہوا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس راڈ میں یہ برشز لگے ہوئے وہ بھی فلیکسیبل ہے، اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرتا ہے، جو بھی اسپیسز اس کو ملے اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو ایڈاپٹ کر سکتا ہے. اچھا مطلب یہ اس کو زیادہ ڈیمیج نہیں کرے گا؟ مطلب بالکل ڈیمیج نہیں کرے گا. اچھا یہ کویشچن میرے ذہن میں بھی آیا اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ میں پوچھوں گا. مطلب میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے پاس یہ برشز وغیرہ ہے نا، فار ایگزامپل ہم یہی سوچتے ہیں کہ کوئی فرکشن ایک چیز بناتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی اس کے جو پینلز کو وہ ہو سکتا ہے ڈیمیج کرے. تو میں بھی یہی کویشچن کرنے والا تھا کہ آیا اس طرح تو نہیں ہے کہ یہ برشز صفائی کی جگہ اور ہمارے پاس کوئی ڈیمیج وغیرہ کریٹ کرے؟ جی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر سولر پینل کے سرفیس پہ بڑے بڑے پارٹیکلز ہوں تو جب یہ روبوٹ اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ برش اتنی سپیڈ سے روٹیٹ ہوتے ہیں کہ ایک ہوا جنریٹ کرتے ہیں. تو اپنے آنے سے پہلے یہ کہ سولر پینل کے سرفیس پہ ایک ہوا چلتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو بڑے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، اور جو ڈسٹ رہ جاتا ہے جو سولر پینلز کے اوپر واٹر ڈراپس کے ذریعے کنیکٹ رہتا ہے تو یہ برش روٹیٹ ہونے سے یہ ختم ہو جاتا ہے. جی ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے ایک دوسرے بریک کا. ملتے ہیں اس چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. اچھا زبیر، آپ کے پروجیکٹ یا ریسرچ میں آپ کو جو مشکلات پیش آئی ہیں کچھ اس ریلیٹڈ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے جو مشکل تھا وہ تھا آئیڈیا کا. جی ہمیں آئیڈیا نہیں مل رہا تھا کہ میں کون سا پروجیکٹ کروں، کیا کروں. جب آئیڈیا مل گیا تو پھر یہ پروٹوٹائپ کا مشکل تھا کہ پروٹوٹائپ کس ٹائپ کا سلیکٹ کروں جو بیسٹ ہو، ٹائم بھی سیو ہو، جو کچھ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. پھر تیسرا مشکل یہ آیا کہ اس کو جو بیٹری کا سلیکشن ہے، بیٹری سلیکشن میں بھی ہمیں بہت مشکلات آئی. کون سی بیٹری سلیکٹ کروں؟ جی بالکل. پھر اس کے جو سولر پینل کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے تو وہ بھی مشکل تھا کہ یار کون سے پینل پہ اب ہم کریں. تو پھر ہم نے سوچا کہ یہ پروجیکٹ ہے تو پروجیکٹ میں تو بس جو بھی سولر پینل ہے تو پھر اس کے لیے ہم نے 170 واٹ کا جو پینل ہے وہ سلیکٹ کیا اور اس کے اوپر یہ روبوٹ امپلیمنٹ کیا. صحیح جی. اور آپ کے اس پروجیکٹ کا آپ کو کچھ فائدہ ہوا، کوئی اچیومنٹ آپ کو ملی ہے؟ جی اس میں
مجھے 2 مرتبہ 2 اچیومنٹ ملی ہیں. ایک انٹر ڈپارٹمنٹل پروجیکٹ ایگزیبیشن تھا جو اورک سرحد یونیورسٹی کا جو اورک ڈپارٹمنٹ آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن اس نے ارینج کی تھی. اس میں میرا پروجیکٹ اس میں انڈسٹری ایکسپرٹس بھی آئے ہوئے تھے, مختلف ڈپارٹمنٹ کے ڈینس تھے, HODs تھے. ان سب نے میرے پروجیکٹ کو بہت اپریشیٹ کیا اور لاسٹ میں وہ ایز اے ونر بھی سلیکٹ ہوا. اور دوسری اچیومنٹ تھی انٹرنیشنل سولر ایکسپو جو شیراز ارینا میں منعقد ہوا. مختلف انڈسٹریز نے اس کو اسپانسر کیا ہوا تھا, اس نے ارینج کیا تھا اس کو. تو وہاں پہ گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کے پروجیکٹس آئے ہوئے تھے, مختلف انڈسٹریز آئے ہوئے تھے, چائنا کے انڈسٹریز والے تھے. تو اس میں سے میں نے اپنے پروجیکٹ کو پیش کیا, میں نے پریزنٹیشن بھی دی, اور جب ججز آئے تھے تو اس کو بھی میں نے اپنا پروجیکٹ ایکسپلین کیا. اس میں سے جو KPK کا فارمر گورنر ہے حاجی غلام علی, وہ بھی ایز اے چیف گیسٹ رہے تھے, اور سرحد چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ, اس نے مجھے شیلڈ بھی دیا. میرا پروجیکٹ جی میرا پروجیکٹ فرسٹ پوزیشن پہ سلیکٹ ہوا. اس نے مجھے شیلڈ بھی دیا اور 50,000 کیش پرائز بھی دیا. اچھا جی, کافی اچھی بات ہے اور بڑی بات ہے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کہ فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ بنائے اور پھر اس کو وہ مطلب وہ اپریشیشن بھی ملے. اچھا جی, اور جب ہم نے یہ ساری باتیں کی آپ کے پروجیکٹ ریلیٹڈ, آپ کے پروجیکٹ کا بیسیکلی فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کو کیا فائدہ ہے, عام عوام کو کیا فائدہ ہے, اسٹوڈنٹس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے, گھریلو لوگ ہیں یا باقی اور کوئی سیکٹرز ہیں ان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی اس پروجیکٹ کا فائدہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ سب لوگ سولر پلانٹس لگا رہے ہیں, تو اس کی ایفیشنسی ریڈیوس ہوتی ہے. اگر ہم سولر پینل کو صاف نہ کریں تو اس کی ایفیشنسی بہت زیادہ ریڈیوس ہوتی ہے. ایک ریسرچ کے مطابق اگر 3 مہینوں تک ہم اس کو صاف نہ کریں تو اس کی ایفیشنسی 30% تک ریڈیوس ہوتی ہے. اتنی زیادہ, تو 30% وہ ریڈیوس ہو جائے تو پھر آپ کو بچا کیا؟ تو عام عوام کو بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. پھر اس سے بڑا فائدہ انڈسٹریز اور گورنمنٹ کو ہے, کیونکہ عوام تو چھوٹا سا پلانٹ لگا دیتے, 10 to 15 پینلز, زیادہ سے زیادہ 20 پینلز ہوتے, اور انڈسٹریز تو 400 پینلز 500 پینلز لگا دیتے, اور پھر حکومت وہ تو بہت زیادہ بڑے پلانٹس لگاتے ہزاروں کے حساب سے. تو اگر ہم یہ پروجیکٹ وہاں پہ امپلیمنٹ کریں انڈسٹریز میں, اور جو حکومت پلانٹس لگا رہے ہیں سنسان ایریاز میں, ڈیزرٹ ایریاز میں, وہاں پہ اوپن ایریاز ہوتے ہیں نا, ڈیزرٹ بھی ہوتے ہیں, تو بہت زیادہ ڈسٹ ہوتا ہے. اگر یہ پروجیکٹ ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کریں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ اس میں اگر ڈیزرٹ میں حکومت ایک پلانٹ لگائے اور اس پہ ایسا کوئی روبوٹ نہ ہو, ایسا صفائی کا کوئی سسٹم نہ ہو, تو وہ ضرور فلاپ ہوگا, کیونکہ وہاں پہ اتنا زیادہ ڈسٹ ہے. اکثر ونڈ آتی ہے, اس کے ساتھ کافی ڈسٹ آتے ہیں, پارٹیکلز آتے ہیں, وہ بالکل اس کے فلاپ ہونے کا خدشہ ہے. تو اگر یہ روبوٹ لگائے تو وہ اس خدشے کو کم کر سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ کو اس کا یہ فائدہ ہے اکیڈمیا کو کہ ہم اس میں ایک ریسرچ پیپر لکھ رہے ہیں, اس کو ایک پینلز پہ ہم نے یہ جو روبوٹ بنائی یہ امپلیمنٹ کیا ہے, دوسرے پہ کوئی روبوٹ نہیں, وہ نیچرلی بارش سے صاف ہوتے ہیں. تو ہم اس کا ایک انالیسس کریں گے, مطلب ان دونوں کو کمپیئر کر کے آپ دیکھیں گے. جی بالکل, ان دونوں کو ہم کمپیئر کریں گے کہ اس روبوٹ نے ہمیں کتنا فائدہ دیا. تو یہ پیپر اکیڈمیا کو ہیلپ کرے گا, تو اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اچھا, مطلب گھریلو لوگوں کو بھی فائدہ ہے. کوئی اگر بڑی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے کافی بڑا پلانٹ لگایا ہو تو ان کو بھی فائدہ ہے, گورنمنٹ بھی اس بارے میں سوچ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ایک کافی کارآمد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک روبوٹ ہوگا, ایک اچھا پروجیکٹ ہوگا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اچھا زبیر, اگر اس کا کوئی یہ برش وغیرہ خراب ہو گیا تو اس کے لیے ہم پھر کیا کریں گے؟ اس کے ریپیئرمنٹ کا کوئی وہ آسان ہوگا کہ کوئی نہیں ہمیں مشکلات پیش آئیں گی اس میں؟ جی دانیال بھائی, اس میں سے یہ ہے کہ جو برشز ہم نے یوز کیے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کا اتنا زیادہ کوسٹ بھی نہیں ہے, کوسٹ کے حساب سے بہت سستے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ ریپلیسیبل ہے, اور ایک پورا برش بھی نہیں ہے, ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے برش لگے ہوئے اس کو کمبائن کر کے بڑا برش بنائے. تو اس میں سے ایک
آدھا برش خراب ہو جائے تو ہم اس کو ایزیلی ریپلیس کر سکتے ہیں اور اس پہ بہت زیادہ کاسٹ بھی نہیں آئے گا. مطلب ریموویبل ہے, ہم اسے ریموو کر کے جی اس پہ بالکل نیا لگا کے پھر دوبارہ وہ کر سکتے ہیں. بالکل, اور ایزیلی ہر کوئی کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کمپنی سے کوئی الیکٹریشین یا کوئی منگوانا پڑے گا کہ آ جائے اور آپ ہمارے اس روبوٹ میں برش خود ہی بس گھر میں ہر کوئی اس کو ریپلیس کر سکتا ہے. اچھا جی, اور اس پروجیکٹ کی کچھ فیچرز ہمیں بتائیں کہ جو بیسک فیچرز ہیں اس کے وہ ہمیں بتائیں. جی کچھ تو میں نے پہلے بتا بھی دیے. اس کا فیچرز ہے ایک تو یہ کہ لیبر لیس ہے یہ. اچھا جی, بالکل آٹومیٹکلی بالکل کمپلیٹلی آٹومیٹک ہے, لیبر کی کوئی نیڈ نہیں ہے. دوسرا فیچر یہ ہے کہ یہ واٹر سیونگ ہے, اس میں سے واٹر کی کنزمپشن نہیں ہے. اور تیسرا فیچر یہ ہے کہ اس میں ہم نے ریئل ٹائم ایفیشنسی ہے. جو آپ کا سولر پلانٹ ہوگا اس کا آپ کو ریئل ٹائم مانیٹرنگ دے گا کہ آپ کا پلانٹ کا جو واٹس کا گراف ہے نا پاور کا, وہ آپ کو موبائل ایپ میں شو کرے گا کہ آپ کا پلانٹ اتنا جنریشن کرتا ہے. صحیح, اور باقی وہ ویسے بھی وائی فائی وغیرہ اس کے ساتھ بھی آٹومیٹکلی وہ ہوگا. اور یہ ہمارے ایچ ڈی جیز کے ساتھ بھی لنک ہے جو یو این کے 17 ایچ ڈی جی گولز ہیں. تو اس میں سے ایچ ڈی جی 7, ایچ ڈی جی 9 اور ایچ ڈی جی 11 کے ساتھ ہمارے یہ پروجیکٹ لنک ہے. اچھا, اس کو تھوڑا اور زیادہ ایکسپلین کریں گے. جی یہ یو این نے 17 گولز رکھے ہوئے ہیں کہ بہتر لائف گزارنے کے لیے یہ 17 گولز ہیں. اچھا, یہ اس میں سے اس پہ پورا ہوتا ہے. جی, تو ہمارے اوپر یعنی یونیورسٹیز والے, انڈسٹریز والے سب لوگ یہی آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے اوپر پریشر بھی لاتے ہیں کہ آپ جو بھی پروجیکٹ کریں تو کم از کم ایک گول کے ساتھ, جو یو این کے 17 گولز ہے اس میں سے کم از کم ایک گول کے ساتھ یہ ضرور لنک ہو تاکہ ان گولز کو سپورٹ ملے. تو ان میں سے یہ 3 گولز کے ساتھ لنک ہوتا ہے. اچھا جی, یہ ڈائریکٹلی ان تینوں کے ساتھ تو ڈائریکٹلی لنک ہوتا ہے, باقی اور بھی 2-3 کے ساتھ لنک ہو سکتا ہے لیکن وہ انڈائریکٹلی ہے. اچھا جی, مطلب آپ کا پروجیکٹ جو بیسیکلی اگر ہم ایز اے ہول دیکھیں تو یہ ایک بہت کارآمد ہے. مطلب ایک اگر ہم کہیں کہ اگر سولر پینل کافی عرصے تک صاف نہیں ہو رہا تو اس کی ایفیشنسی بھی کم ہو رہی ہے, لو ہو رہی ہے, تو یہ اس کے لیے ایک بہت زبردست اور مفید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم لگا بھی دیں اس کو تو اتنا اس پہ وہ نہیں لگے گا, ٹائم بھی نہیں لگے گا. آئی تھنک اس طرح ہے. باقی آٹومیٹیکلی جو روبوٹک فارم میں ہے اور باقی اس سے ہو سکتا ہے. یہ اس پروجیکٹ پہ جو ہے بیسیکلی آپ پہ کتنی کاسٹ آئی ہے, آپ تھوڑا اس ریلیٹڈ بتا سکتے ہیں. جی یہ تو ہم نے پروجیکٹ بیس پہ کیے ہوئے ہیں. تو اس پہ ہمارا تقریباً 50 to 55,000 تک کا کاسٹ آیا ہے. اور یہ تو ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں تو ہر چیز دوگنا ملتی ہے. اور اگر ہم اس کو بالکل ایکسیس نہیں ہوتی, اگر ہم اس کو کمرشلائزیشن سطح پہ کر لیں تو اس کا کاسٹ بہت زیادہ ریڈیوس ہو جائے گا. آئی تھنک 35,000 تک آ جائے گا. تو یہ اتنا زیادہ نہیں ہے. اگر ایک شخص سولر پلانٹ لگا سکتا ہے, 15 to 20 پینلز لگا سکتا ہے, انورٹر لے سکتا ہے, لاکھوں کے پیسے بالکل 10 لاکھ 15 لاکھ لگا سکتے. آج کل تو انورٹر بھی 2 لاکھ سے میرے خیال سے کم نہیں ہے. 6 کلو واٹ کا انورٹر بھی آپ لگائے تو 2,50,000 بالکل مہنگا ہے. تو اتنے پیسے اگر لگا سکتے تو یہ 30 to 35,000 بھی میرا خیال سے مطلب الٹا فائدہ ہی ہوگا نا, کہ اگر ایفیشنسی کم ہو رہی ہے, اگر آپ کے پاس اتنی ایفیشنسی کم ہو رہی ہے تو یہ آپ کو وہ ایفیشنسی پورا کر کے دے گا. مطلب یہ صفائی کرے گا اور اتنا ہے بھی نہیں. اگر دن میں 1 بار 2 بار انسان یوز کرے اس کو تو ایک اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے. صرف موبائل ایپ سے وہ کرنا ہے, کنٹرول کرنا ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. ایفیشنسی ہمیں ملے گی, آٹومیٹیکلی ہمارے پاس جو ہے انرجی لاس نہیں ہوگا. انرجی لاس نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی فائدہ ہے نا. مطلب وہ آپ کے اتنے پیسے لگنے کا جو ہے وہ لاس میں نہیں جائیں گے, الٹا آپ کو فائدہ ہوگا اگر ہم اسے یوز کریں. بالکل, اگر آپ اس کو لگائیں تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے, کیونکہ پیسے تو ضائع نہیں جائیں گے نا. آپ کا پیسہ تو پڑا رہے گا, روبوٹ پڑا رہے گا, جب چاہے آپ پھر فروخت بھی کر سکتے ہیں, کسی اور کو سیل کر دیں. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اس کو خود کلین کر دیں تو آپ کے لیے یہ ڈینجرس ہے. آپ کے بچوں کے لیے اگر آپ کے بچے اس کو کلین کریں تو بہت ڈینجرس ہوگا. ہاں یہ بالکل, یہ بات بالکل صحیح ہے. اچھا, یہ آپ اگر کوئی فار ایگزامپل جو ابھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, بیچلر ابھی کر رہے ہیں, یا آپ کے جونیئرز ہو گئے یا باقی اور ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ میں اسپیشلی, اور یا فار ایگزامپل کوئی اور ڈپارٹمنٹ کے ہیں, تو آپ ان کو کیا مطلب فار ایگزامپل کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا کوئی ایڈوائس ہو ان کے لیے؟ میں اپنے جونیئرس کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ
آپ کے جو 3-3.5 سال یہ پروجیکٹ سے پہلے گزر جاتے وہ تو بس سبق میں سارے تھیوری ہے، مین اکیڈمک ہے، اور مین جو آپ کا ہے یہ فائنل ایئر ہے، یہ فائنل ایئر پروجیکٹ آپ کا سارا انجینئرنگ کا دار و مدار اس پروجیکٹ پہ ہے، آپ کا جاب کا دار و مدار بھی آپ کا اس پروجیکٹ پہ ہے۔ آپ کا اچھا پروجیکٹ ہو، اپنے سی وی میں مینشن کیا ہوا ہو، اور آپ کو مختلف اچیومنٹ ملے ہو، آپ اس کو مینشن کریں تو آپ کو جاب بھی ایزیلی ملے گا۔ تو میں اس کو یہی ایڈوائز دوں گا کہ آپ پروجیکٹ کو سیمپل نہ کریں، آپ دل و جان لگا کر اس کو کریں، یہ نہ سوچیں کہ یار بس جسٹ فارمیلٹی ہے، فارمیلٹی کو پورا کر لیں گے پروجیکٹ ہو جائے گا، نہیں، آپ اپنا دل جان لگائیں اس پروجیکٹ میں۔ مطلب محنت کریں گے آٹومیٹکلی آپ کی ڈگری پہ بھی ایک امپیکٹ پڑے گا، آپ کہیں جاب پہ جائیں گے تو وہاں بھی فرق پڑے گا، اور باقی لوگ بھی آپ کو جان جائیں گے کہ آپ نے کچھ کام تو کیا ہے، اور ایک انسان کی اپنی آئی تھنک ایک نالج بڑھتی ہے، اس کے حساب سے ایک سکلز بڑھتی ہیں۔ تو آئی تھنک آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، مطلب کافی فائدہ ہوگا اس کا اگر ہم اچھے سے ریسرچ کریں، اور مطلب ابھی اپنے ڈیلی لائف میں لے کے آئیں، اس کو پھر ایسا ریسرچ کریں کہ وہ آگے ڈیلی لائف میں جا سکے، تو آئی تھنک بہت فائدہ ہوگا اس کا۔ جی بالکل، آپ کا یہ 3.5 سال میں اتنا گروم نہیں ہوگا جتنا ایک اس پروجیکٹ میں آپ کا گروم ہوگا، آپ کی لیڈرشپ سکلز آپ میں آئیں گے، ٹائم مینجمنٹ آپ میں آئے گا، آپ بہت زیادہ سکلز آپ کے امپروو ہوں گے۔ تو اگر آپ اس پروجیکٹ کو صحیح طریقے سے کریں گے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ محنت ضائع نہیں ہوتا، آپ محنت کریں گے تو آپ کو ضرور صلہ ملے گا۔ بالکل جی، بالکل جی، بہت اچھی بات کی ہے آپ نے۔ جی ناظرین، تو اس بات کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، انشاءاللہ نئے پروگرام میں ملیں گے ایک نئے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، ایک ریسرچ ٹاپک کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔